बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ख्वाजा एजाज़ अहमद, आज है 2 मार्च और बहुत ही मामला जो है वो संगीन हुआ। डॉलर के एक्सचेंज रेट का बड़ा एक्सचेंज रेट पाकिस्तानी रुपीस बहुत ज़्यादा नीचे गया। बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए ये मामलात चल रहे हैं गुज़िश्ता कोई लगा लें हम लोग जुलाई 2022 से ये डॉलर का रेट जो है वो गिरना ज़्यादा शुरू हुआ। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना थे और उसकी जो पॉलिसियाँ हैं वो तो सामने कभी फिर इंशाअल्लाह उसका ज़िक्र करेंगे। बहुत ही ज़्यादा जिसको लेकिन एक इशारतन ये कर दें कि इशारतन ये है कि शरारतन बंदा था, है अभी भी। उसकी सारी शरारतें और सारे उनका नेटवर्क जो कराची बेस एक पूरी बरादरी है, बैंकों पे काबिज़ है और स्पेकुलेशन कहते हैं जिसको, स्पेकुलेशन के अफवाह साजी पे और अफवाह बनाना, या आप सादे महीनों में कह लें कि ठगों का टोला। तो उन्होंने ये कैप्चर कर लिया, उसको बैंकों को एक नई राह दिखाई जिसकी वजह से ये रोज़ाना रात को वो शाम को वो एक मिली भगत से मोनोपोली से वो रेट निकालते हैं। सुबह बैंकों का इस तरह मामला आया था और एक किस्म का ये कराची बेस कह लें, और दूसरा वहाँ से जो ट्रेड होती है जो कि एक पूरे मईशत का हमारा चलता है पंजाब से, तो वो एक डग्गे जिसको कहना था वो क्या हम पंजाबी को डग्गे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो उनको बिल्कुल ठगा है। और डग्गों की समझ लें कि ये इस तरह ये है कि समझ नहीं आई, कि जो समझ आई है तो उन्होंने अपना फिर वो लेकर आए हैं कि भाई ये अपने मुफादात को इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो फिर जैसे मैंने कहा शरारतन अभी तक चल ही है और शरारतन में बहुत मजबूत नेटवर्क है बहुत ज़्यादा मजबूत नेटवर्क है कि आप अंदाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि मीडिया, बैंक, चोर टाइप के ताजिर, चोर, ठग ताजिर, फिर ये हमारे मुफ्तखोर झोंकें जो कि 70 साल से हम पे मुसल्लत हैं, अब वो प्लाटों से निकल के अब डॉलरों में आ गए हैं। और उसके ऊपर जो सारा उनका हेड हैं वो एक यहूदी एक साजिश कह लें, या यहूदी एक जो 75-70 साल से वो लोग पीछे लगे हुए थे, वो एक पूरी एक प्राइम शक्ल में उन्होंने ऐसा पाकिस्तान के को जकड़बंद कर दिया कि यहाँ से हम लोग निकल नहीं सकते। और एक ऐसा इन्होंने सियासी दज्जाल पैदा कर दिया जिसको ये सन 2010 से लगा लें कि ऐसा उसको प्रमोट किया, उसको तराशा कि वो अब इनके सबके यानी कि एक लिहाज से जिन्होंने वक्ती तौर पे अपने थोड़े से 3 साल वक्त के एक्सटेंशन को देखा, 3 साल की मुद्दत को देखा, 3 साल की नौकरी को देखा, जैसे जरदारी साहब कहते थे कि भाई हमने मुस्तकिल रहना है, आपने चला जाना है। उन्होंने अपनी इस 3 साल को दुआम देने की यही जो कोशिशों को किया, तो ऐसा सियासी दज्जाल पैदा किया कि अब वो उनके गले पड़ गया, जो कि अब हकीकतन ये बेनकाब सारा सिस्टम इस तरह हो गया कि जो ज़्यादा जुल्म बढ़ता है तो आखिरकार उसकी बेनकाबी सामने आ जाती है। उसकी ये चालबाजियाँ, ये हमारे सिस्टम की ब्यूरोक्रेटों की ब्यूरोक्रेसी की उनके साथ मिली भगत करने वाले जो हमारे ये सियासतदान हैं जो कि
سیاستدان جن کو کہنا نہیں چاہیے بلکہ صرف اور صرف ٹولے ہیں جو کہ مددگار ٹولہ ہے جو لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہیں. 70-75 سال سے تو ہمیں آزادی ملی ہی نہیں. یہ تو سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے آزادی کا وقت تھا تو اس وقت انگریز جب جا رہا تھا تو ولی خان صاحب کہتے ہیں نا جیسے کہ وہ یہ انگریز چھوڑ کے چلا گیا. اگر ہم حقیقتاً یہی ہے کہ اگر یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے آزادی لی ہوتی تو اس کا دفاع بھی کر رہے ہوتے, اس کا پر پیرا بھی دے رہے ہوتے, اس قسم کے ہمیں حالات سے دو چار نہ ہونا پڑتا اور ایک ہمارے لیے سمت متعین ہوتی. ساتھ دیکھ لیں کہ ابھی کیا نام ہے انڈیا ہمارے ساتھ ہمارے جیسے ہی سارے معاملات یعنی کہ ایک جیسے ہی سمجھ لیں کہ برائیاں بھی ہماری ایک جیسی, عقل بھی ہماری ایک جیسی, لیکن وہ کیوں انہوں نے ان کے پاس ایسا ذہانت ہو گئی کہ وہ آج کدھر ہیں اور آج ہم لوگ کیا ہمارے پاس حتیٰ کہ زیادہ اس حساب سے وسائل ہونے چاہیے تھے اور زیادہ ہماری ترقی ہونی چاہیے کیونکہ ہماری ان کے حساب سے آبادی کم تھی. اچھا, اب یہ جو مرحلہ آ گیا ہے اس کا کہ اس جکڑ بند سے ہم لوگ اس عمرانی ٹولے سے یا سیاسی دجالی ٹولے سے ہم لوگ نکل نہیں سکتے ہیں. اب ہمارے پاس دستیاب جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ سیاسی نظام میں صرف یہی آپ کر لیں کہ جی ایک ہمارے پاس نون لیگ ہے. سیاسی نظام میں ٹولے ہیں. پہلی تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس ایک عوامی سیاسی جماعت ہی کوئی میسر نہیں ہے. ایک تھی ہمارے پاس کراچی میں لیکن وہ اس نے اس طرح کا وہ تو سچائی کی یہ بات یہ ہے کہ ایک خونی جماعت کا اس نے رخ کر لیا اور وہ جس طرح اس نے کیا وہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے کبھی بھی نہ آنے کا ہماری زندگیوں کو وہ کتنے سالوں کو برباد کر کے چھوڑ دیا. اب وہ کہاں تک لے کے جا سکتے تھے وہ بات ایک تھوڑا سا اشارے یقین بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک سیاسی جماعت یہ عوامی سطح سے عوامی جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس میں پارٹیسپیشن تھی عوام کی, لیکن وہ اوپری طور پہ اس کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا کہ بھائی خونخواری کی طرف چلا گیا, سیاسی دہشت گردی کی طرف چلا گیا. اب رہ گئی ہمارے پاس جو پورے صوبوں میں لگا لیں یا بڑے صوبے میں لگا لیں وہ ہے جی نون لیگ. اب جو ہے وہ سارا گند جو سیاسی ان کا آگے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف میں سب کے سب جو ہیں وہ جو کتنے ہی ان کے لیڈر ون ٹو آل جو کہہ لیں جو ان کے پاس آئے ہیں وہ جن کو یہ چور ڈاکو جماعتیں کہتے تھے ان سے ریجیکٹڈ ہو کے آئے ہیں, جو کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے گرے ہوئے اور گھٹیا لوگ ہیں. اور ان سے آپ اندازہ بھی ہر آدمی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ آپ کو اندازہ بآسانی ہو جائے. کوئی اس میں ان سے منہ کھولتے ہیں پتہ چل جاتا اور عقل مت کا پتہ چل جاتا. اب رہ گئی کہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک مستقل ایک ایسا سیاسی ہمارے پاس اسٹرکچر ہی نہیں ہے, ڈیولپ ہی نہیں ہوا جو کہ عوام کو ریپرزینٹ کر سکے, اس کی نمائندہ جماعت کہلا سکے. کیونکہ وہ ایسا معاملہ ہوا جو کہ سمجھ لیجئے کہ ایسا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس آزادی کے بعد کوئی جماعت سیاسی اب وہ مسلم لیگ ہم کہہ سکتے ہیں کہا جاتا ہے لیکن اسٹرکچر نہیں تھا. وہ تو اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کو فاطمہ جناح صاحب یا کہ وہ جب بیمار تھے تو زیارت میں تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ مجھے دیکھنے آیا کہ میں کب تک کتنے دن جیتا ہوں یا کب تک میرا زندگی ہے کب مرتا ہوں. تو اس قسم کے تو یہ سارے اس وقت بنت تھی. سیاسی جماعتیں اور جماعت اسلامی آپ کہہ لیں اور دوسری جماعتیں کہہ لیں وہ آپ تو مخالف ہی جس کو کہنا چاہیے کہ ایسی کوئی بنت نہیں تھی. اور یہ پھر پنجاب میں جب یہ جیسے وہ میں نے کہا کہ وہ ہوا کہ جی وہ جا رہے ہیں انہیں پتہ چل گیا جیسے تو جس طرح یہ جیسے مشرف آیا تو نون لیگ سے سارے کاف لیگ میں کنورٹ ہو گئے, تو اسی طرح یونینسٹ پارٹی جو تھی جو کہ ملکہ کی پارٹی تھی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس طرف کنورٹ ہو گئے. اور
جناب مسلم لیگ جو ہے وہ، تو انہوں نے کہاں آنے دینا تھا یہ سمراٹ کو ہمارے، اور جتنے انگریز کے غلام یا ان کے کاسالیسا یا ان کے ٹٹو کہہ لیں، وہ سب کے سب آج تک وہ خاندان ہم پہ مسلط ہیں۔ اچھا، یہ اب رہ گئی، اب دستیاب ہمارے پاس کوئی چیز ہے وہ سیاسی ٹولوں میں، تو یہ تحریک انصاف کو اس لیے ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کرنے کی یا ان سے مخالفت کی ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک یہودی مورے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ایک ایسے جس کے پاکستان کے سامنے اب چیزیں آ گئی ہیں کہ جی کیا کیا انہوں نے اثر، اور یہ جو آج سیاسی بحران ہمارے آیا ہے اس میں ساری گدیں تو نوچ رہی ہیں، جو کہ میں نے بتایا ہے وہ مفتاح اسماعیل کے حساب سے کہ تاجر گدیں اور بینکرز اور اس قسم کے سارے نیٹ ورک، وہ جو وہ پینشنوں پہ ہمارے وہ 80-90 ارب روپے پتہ نہیں کتنے ہیں، آدھا بجٹ تو چلا جاتا ہے، آدھے بجٹ میں جو ہماری پینشنیں کھا جاتے ہیں، پلاٹ کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ ابھی زرعی زمینیں جو ہیں وہ پتہ نہیں یہ بانٹ کے پاکستانی ایک نیا ہی ملک ان کا بن جائے کہ وہ تو سارا الاٹ جیسے اسرائیل ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بھی ایک نقطہ بات میں آ گیا۔ اچھا، اب اس میں جو یہ تحریک انصاف تو اس قسم کی جماعت ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل، جو کہ میری جہاں تک ذہن بن چکا ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کو بالکل ہی تباہ کرنے پہ تلی ہوئی تھی اور ہے ابھی بھی۔ ان کے اگر یہ جو شوکت ترین کی آئی ہے جو آئی ایم ایف سے نہیں ہوا، اب رہ گئی ہے کہ جی آئی ایم ایف خود یہودیوں کا یا اس کا امریکہ کا یا اس کا ہے، تو اب کیا کیا جائے، تو اس جکڑ بند سے نکل نہیں سکتے۔